अक्सरियत हासिल कर ली। वजीर आजम के एतमाद का वोट हासिल करने पर ऐवान नारों से गूंज उठा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर माहौल में गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन ने गैर असम्बली का इजलास गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर बायकाट कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, कोई वजीर आजम खुद एतमाद का वोट नहीं ले सकता। नारेबाजी पर लीगी रहनुमाओं की पीटीआई के कारकुनों से हाथापाई। उधर पीडीएम का सरबराही इजलास 8 मार्च को तलब कर लिया गया। दरपेश शिकस्त का सामना हो तो दिमाग उल्ट जाता है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी रहनुमाओं से बदतमीजी और जूता उछालने के वाक़े पर मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक और खुसूसन मरियम औरंगजेब पर फख्र है। लीगी रहनुमाओं ने शेरों की तरह वोट चोरों का मुकाबला किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब के इस्लामाबाद में डेरे। मुसलसल तीसरे रोज अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लाहे अमल पर भी बातचीत की गई। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि 11 जमातों का टोला पहले ही मैदान से भाग गया। वजीर आजम ने बेहतरीन हिकमत अमली से पीडीएम को आउट क्लास कर दिया। फैसल वाउडा का बयान हल्फी बादियों नजर में झूठा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाउडा नाअहली केस का फैसला कर दिया। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है कि बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके मुनासिब हुक्म जारी कर सकता है। कोरोना वायरस के वार जारी। मजीद 38 अफराद इलाक़ाए उजल बन गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,166 हो गई। एक रोज में 1,714 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 38,200 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 17,352 हो गई। कप्तान ने बलबले और ताकत के साथ माफियाज के खिलाफ जहाद जारी रखा। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट कहती हैं, करप्शन के रिकॉर्ड होल्डर्स इक़्तिदार से अलग होने का सोच भी नहीं सकते। वजीर आजम करप्शन से पाक दो नहीं, एक पाकिस्तान के विजन को अमली जामा पहनाएंगे। पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल के बाद वापस जाने पर बहुत अफसुर्दा हूं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान डेविड गावर का ट्वीट। कहा, कमेंट्री बॉक्स में वापस आकर बहुत लुत्फ अंदोज हुआ। पीएसएल जब भी दोबारा शुरू हुआ तो वापस आने के लिए पुरउम्मीद हूं। और सऊदी अरब का कोरोना पाबंदियों में तोसी न करने का ऐलान। खेलों की सरगर्मियां और रेस्टोरेंट्स कल से खोल दिए जाएंगे। समाजी तकरीबात में 20 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी बरकरार। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक मास्क और समाजी फासले जैसी पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए छापे बढ़ा दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि वजीर आजम ने ऐवान से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐलान किया कि इमरान खान को सादा अक्सरियत के साथ साथ 172 वोट दरकार थे। उन्होंने 178 वोट हासिल किए। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद की करारदाद पेश की। इस वक्त कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 157 सीटों के साथ पहले, मुस्लिम लीग नून 83 सीटों के साथ दूसरे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 55 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। कौमी असम्बली में एमक्यूएम की 15, एमक्यूएम पाकिस्तान की 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 5 और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की 4 और दीगर अरकान की 10 सीट्स हैं।
سینٹ الیکشن میں کامیابی پر جیالوں کا قائد سے منفرد انداز میں اظہار محبت۔ جیالوں کا کہنا تھا کہ آئندہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے راجہ علی حمزہ کی اس رپورٹ میں۔ شہر اقتدار میں پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد کے ضلعی صدر خان افتخار شہزادہ کی جانب سے اپنی رہائش گاہ میں سینٹ انتخابات جیتنے پر منعقد کیا گیا ایک جشن کا سما۔ جیالوں کی جانب سے ڈھولک کی تھاپ پر رقص بھی کیا گیا، آتش بازی کے ساتھ ساتھ گو نیازی گو کے نعرے بھی لگائے گئے۔ دیکھیں جی، میں کہتا ہوں صادق سنجانی کو چھوڑ کے عمران خان خود بھی آ جائے نا تو انشاءاللہ الیکشن چیئرمین سینٹ نیکسٹ جو کمنگ ہے وہ گیلانی صاحب ہی ہیں۔ ہمیں سنجانی صاحب سے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، انشاءاللہ پوزیٹیولی اپنا نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ گیلانی صاحب ہی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یسر رضا گیلانی کی جو جیت ہوئی ہے اس پہ ہم کل سے جشن منا رہے ہیں، اور آج اسپیشلی سٹی اور ضلع نے پروگرام رکھا آتش بازی کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری خوشی ادھوری ہے۔ ہماری خوشی اس وقت مکمل ہوگی جب پاکستان میں جمہوریت آئے گی اور غریب کو انصاف ملے گا، اور جو سینٹ کا چیئرمین ہے وہ یسر رضا گیلانی صاحب بنیں گے۔ یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ ہم لوگوں نے سیکریفائس کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے لوگوں کو، اپنے پیاروں کو آزماتا ہے اور اس کے بعد فتح بھی انہی کو دیتا ہے، اور ہم لوگوں نے جتنا صبر کیا ہے ہمیں انشاءاللہ فتح حاصل ہوگی اور ہر میدان میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں 2 سال پہلے پاکستان آئی تھی اور اتنی پاورٹی لیول ہائی نہیں تھا۔ جب میں آئی تھی ہاں ادھر ادھر غربا لوگ نظر آتے تھے، لیکن اس طرح نہیں۔ اب ہر جگہ آپ پارک کر لیں گاڑی، لوگ غریب آ رہے ہیں آپ کی کھڑکی کے ساتھ چپک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے دیں، مجھے بہت ضرورت ہے، میرے گھر میں دوائیاں نہیں ہیں، چینی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے۔ It's very sad. سینٹ انتخابات جیتنے پر ضلعی صدر اسلام آباد کی جانب سے جشن کا سما منفرد انداز سے اپنے قائد سے محبت ایک خوش آئند اقدام ہے جسے خوب سراہنا چاہیے۔ کیمرہ مین داؤد راجپوت کے ساتھ راجہ علی حمزہ، KN نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں سبزی اور فروٹ منڈی مارکیٹ کمیٹی کے اختیارات تو ختم کر دیے گئے، لیکن کرپشن اور تجاوزات کا خاتمہ ممکن نہ ہو سکا۔ مزید جانتے ہیں عدنان بری کی اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم پاکستان نے مارکیٹ کمیٹیاں تو ختم کر دی، لیکن کرپشن کے بازار کو ختم نہ کیا جا سکا۔ اسلام آباد فروٹ اینڈ سبزی منڈی کی حالت انتہائی ابتر صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ جگہ جگہ غیر قانونی شیڈز اور کنٹینرز لگانے کی وجہ سے تجاوزات مافیا طاقت پکڑتا جا رہا ہے۔ کرپشن کا بازار بالکل اسی طرح گرم ہے، اس میں کوئی فرق، کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے۔ صرف یہ ہے کہ پہلے جو CDA والے تھے ڈائریکٹ جو وہ کرتے تھے نا ڈیل، اس وقت لوگوں کو پھر بھی کچھ آسانیاں تھیں، یعنی یہ جو ہے نا یہ ٹول ٹیکس جو گاڑیوں سے لیا جاتا تھا کسی ایک روٹین پہ تھا۔ جب مارکیٹ کمیٹی والے آئے ہیں تو اپنی من مانیاں شروع ہو گئی ہیں ساری، باہر سے بھی لیتے ہیں، گاڑیاں جو باہر کھڑی ہوتی ہیں ان سے بھی پتہ لے لیتے ہیں، سمجھیے نا، اور جو باہر سے جو کراچی سے یا جو لوگ واقف نہیں ہیں ان سے الگ ٹیکس لیا جاتا ہے، جو ادھر لوگ ہیں ان سے الگ ٹیکس لیا جاتا ہے، تو یہ تو سراسر زیادتی ہوئی نا۔ اسلام آباد سبزی اینڈ فروٹ منڈی کے مسائل پر سیکٹری مارکیٹ کمیٹی نے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار تو کیا، لیکن بات کرنے سے بھی مکمل انکاری کر دی، جبکہ اسلام آباد منڈی میں داخلی اور خارجی راستوں پر متعین ٹھیکیداروں سے بھی منڈی میں سامان لانے اور لے جانے والے ٹرانسپورٹر منہ مانگے پیسے دینے کی وجہ سے شدید تذبذب کا شکار ہیں، جس کو درست کرنا سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ علاوہ ازیں تجاوزات کا خاتمہ بھی انہی کے مرہون منت ہے۔ ایک تو ٹریفک یہ پیسے لے کے ریڑیاں لگواتے ہیں روڈ پہ، ٹریفک کا نظام بڑا درم برم ہے، اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یہ جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے بالکل کسی قسم کا، اور یہ پیچھے والی سائڈ پہ آپ اگر دیکھ لیں جائیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مطلب چھپرے پہ چھپرا چڑھا ہوا ہے اور پیدل بندہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ صرف رشوت والا نظام ہے، تو ہماری درخواست ہے اعلیٰ حکام سے کہ بھئی اس سسٹم کو ختم کیا جائے۔ اسلام آباد فروٹ اینڈ سبزی منڈی کے مسائل پر آئے روز کھلی کچہریاں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے سجائی جاتی ہیں، لیکن مسائل کے حل کی طرف کسی بھی قسم کی توجہ نہیں دی جاتی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی خصوصی مسائل میں کمی لانے کا موجب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی خصوصی توجہ مسائل میں کمی لانے کا موجب بن سکتی ہے۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے ختم کرنے سے مسائل کم ہونے کے بجائے مسائل بڑھ چکے ہیں۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین کی تبدیلی ضروری نہیں، اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام جو ہے مسائل کی دلدل سے نکل سکے۔
کیمرہ مین فرانسس ولیم کے ساتھ چودھری عدنان بری، کوہ نور ٹی وی، اسلام۔ فیروز بٹوا میں لاہور روڈ سے 4 کار سواروں نے نجی اخبار کے رپورٹر ممبر 7 اسٹار پریس کلب ساجد حسین بٹو کو اغوا کر لیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مغوی کی تلاش بھی شروع کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں فراز احمد مغل سے۔ جی فراز، آگاہ کیجیے گا۔ ہم اس وقت موجود ہے فیروز بٹوا کے نوائی علاقہ بلگن چڈا میں۔ بلگن چڈا کے رہائشی نجی ٹی وی اخبار کے رپورٹر اور ممبر 7 اسٹار پریس کلب ساجد حسین بٹو اغوا ہو گئے۔ ہمارے ساتھ ان کے برسر سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا وقوع فصلے کے زور سے بچے میرے زبردستی گلی بھاگ لا گئے۔ چھوٹے بچے نے ون پہ کال کی تھی، کال کرنے کے بعد انہیں پھر مینو فون کیا کہ ابو جی وقوع ہو گیا۔ میں موقع پہ چلا گیا، کافی پنڈ کے لوگ سن۔ میری ریکویسٹ ہے افسران بالا آگے کہ میری مدد کی جائے اور میرا بچہ جڑا دستیاب کیا جائے جتنے بھی ہے۔ میرے بچے نو جان تو خطرہ، اور اس پہلے بھی بچے نو دھمکیاں آدی سن فون سے کہ ابھی تین مار دینا، چوک دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ میرے ڈی پی او صاحب اگے ہاتھ بار کے گزارش ہے کہ میری جلد از جلد میرا پتر دستیاب کرایا جائے۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ ان کی اعلیٰ انتظامیہ جناب ڈی پی او صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب اور محترم جناب وزیر اعظم صاحب سے اپیل ہے کہ ان کے بچے کو جلد از جلد بازیاب کرایا جائے۔ کیمرہ مین اکرم شیخ کے ساتھ فراز احمد مغل، نمائندہ کوہ نور نیوز۔ اپر سوات کے علاقہ چیل میں استاد کا طالب علم پر تشدد، زخمی طالب علم کو ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ والد کا محکمہ تعلیم کے افسروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں معطر علی کی اس رپورٹ میں۔ اپر سوات کے علاقہ چیل کے سرکاری اسکول کے استاد نے طالب علم پر تشدد کر کے اس کو ہسپتال پہنچا دیا۔ تشدد کی وجہ سے طالب علم کا ہاتھ شدید متاثر ہوا۔ مدین ہسپتال میں گورنمنٹ ہائی اسکول چیل کی کلاس 9 کے طالب علم سہیل نے میڈیا کو بتایا کہ پی ڈی استاد جمال ناصر نے کلاس میں باتیں کرنے پر لاٹھی سے مارا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر شدید چوٹ آئی ہے۔ اس موقع پر طالب علم کے والد حبیب خان نے سخت غم غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے جو بچوں کو انسانیت کا درس دیتا ہے اور تعلیم کی روشنی سے منور کرتا ہے، مگر پی ڈی ٹیچر نے بلا وجہ تشدد کر کے استاد کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ انہوں نے ای ڈی او سوات اور محکمہ تعلیم کے اعلی افسران سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ ٹیچر کے خلاف سخت نوٹس لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس سلسلہ میں قانونی کارروائی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ محمد معطر علی، کوہ نور نیوز۔ کمالیا کے نواحی گاؤں گھلے کے بگیلے میں گھریلو رنجش پر فائرنگ، ایک خاتون جاں بحق، 2 زخمی، ملزم خالد پولیس مقابلہ میں مارا گیا۔ مزید جانتے ہیں جاوید بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ کمالیا شہر کے نواحی گاؤں گھلے کے بگھیلے میں گھریلو رنجش پر فائرنگ، ملزم اپنی روٹھی بیوی کو منانے کے لیے سسرال پہنچا تو بیوی گھر موجود نہ تھی، جس پر تیش میں آ کر ملزم خالد نے گھر میں موجود خواتین پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ایک خاتون تسلیم بی بی جاں بحق ہو گئی، جبکہ 2 خواتین شدید زخمی ہو گئی۔ ملزم فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا۔ مقامی پولیس نے تعاقب کیا تو ملزم کماد کی فصل میں چھپ گیا۔ پولیس کے اعلانات کے باوجود ملزم نے گرفتاری نہ دی، بلکہ پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی سے ملزم خالد مارا گیا۔ زخمی اور جاں بحق ہونے والے افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاوید بھٹی۔ ڈائریکٹر ہلال فوڈ اتھارٹی خیبر پختونخوا شاہ رخ علی خان کا دورہ ہری پور، کاروباری شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوڈ اتھارٹی کا مقصد معیاری اشیاء کی فراہمی ہے۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ اتھارٹی کا کام خوراک کے وابستہ کاروباروں پر اپنی تھانیداری قائم کرنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر عوام تک معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی شاہ رخ علی خان نے اپنے دورہ ہری پور کے موقع پر عطار انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوڈ سیفٹی اتھارٹی نے سٹاف، کاروباری حضرات اور عوام کی سہولت کے لیے ادارے میں ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو مزید بہتر بنانے پر توجہ دی ہوئی ہے، جس سے شفافیت کے عمل کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کا مشن بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر صوبے میں عوام تک معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنانا ہے، جس کا اصول ممکن بنانے کے لیے اتھارٹی کی جانب سے مختلف پہلوؤں پر کام جاری ہے۔ ڈی جی فوڈ سیفٹی اتھارٹی کا کہنا تھا کہ خوراک کا معیاری جانچنے کے لیے پشاور میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ
لیب بنائی جا رہی ہے، جس کے لیے PC1 تیار ہو چکا ہے۔ لیب کے قیام سے اشیاء خوردنوش کا معیار جانچنے میں آسانی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی لیب کے ساتھ ابتدائی طور پر ڈویژنل سطح پر 2 موبائل لیب بھی بنائی جا رہی ہیں۔ لیبز کے قیام کے ساتھ اسٹاف کا استعداد کار مزید بڑھانے کے لیے ٹریننگ پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ شاہ رخ علی خان کا کہنا تھا کہ خوراک سے وابستہ کاروباروں کے اسٹاف کی میڈیکل اسکریننگ کے لیے ایک باقاعدہ نظام متعارف کرایا جائے گا، جس کے تحت اسکریننگ سرٹیفکیٹ صرف فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے لیب سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیکرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب مسائل سننے چولستان پہنچ گئے۔ آفتاب احمد پیرزادہ نے چولستان کے علاقہ موج گھر میں اہل علاقہ کے مسائل سنے۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ سیکرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب آفتاب احمد پیرزادہ نے کہا کہ چولستان لائف سٹاک اپنے قیام سے ہی سرائے چولستان طویل ایوارڈز میں اپنی ٹیم کے عملہ چولستانی اور ان لاکھوں جانوروں کی فلاح بہبود، علاج، معاوضے کے لیے اپنی تمام تر وسائل کے ساتھ وزیر پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کو لے کر مصروف عمل ہے۔ وہ چولستان کے علاقہ موج گڑھ میں کیمپ لائف سٹاک فارم میں منعقدہ کھلی کچہری سے چولستانوں سے خطاب کر رہے تھے۔ جی آج میں یہاں موج گڑھ کے علاقے میں ٹری پلانٹیشن کے سلسلے میں آیا ہوں، کیونکہ حکومت پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ نے پرائم منسٹر کی ہدایت پہ سپرنگ جو ہے پلانٹیشن کی کمپین شروع ہوئی ہے، تو ہمارے جو یہ 8 یا 5 فارمز ہیں چولستان میں لائف سٹاک کے، تو اس کے اوپر ہمارا پلان ہے کہ 8,000 پودا 40,000 پودے ہم نے اس کمپین میں لگانے ہیں۔ تو اسی کے افتتاح کے لیے آج میں یہاں آیا۔ جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے اپنے لائف سٹاک کے یہاں عملے کو کہا کہ یہاں جو لوگ ہیں ان کو بھی بلا لیا جائے کہ ان کے مسائل سنا جائے، ان کے جانوروں کے ان کی ضروریات پوچھی جائیں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ تمام لوگوں نے بتایا کہ یہاں جو ویکسین ہے، دوائیاں ہیں، وہ محکمہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور جو لائف سٹاک کے حوالے سے ظاہر ہے ہمارا کام ہے متعدی بیماریوں سے جانوروں کو بچانا۔ اس میں جتنے بھی ہمارے متعدی بیماریاں چولستان کی ہیں، چوڑے مار ہے، منہ کھور ہے، اور چھوٹے جانوروں میں جو ہے پھپھڑی، انتریوں کا جو زہر ہے اور دیگر بیماریاں چھوٹے جانوروں کی، اس کے لیے ہم ویکسین اپنے شیڈیول سے کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین خورم شداد کے ساتھ فاروق آباد میں انتظامیہ کے زیر اہتمام تھانہ صدر میں کھلی کچہری۔ DPO شیخوپورہ غلام مبشر میکن نے شکایات پر فوری احکامات جاری کیے۔ مزید جانتے ہیں میاں سلامت علی کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ صدر فاروق آباد میں ضلعی پولیس انتظامیہ کی طرف سے کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا، جس میں DPO شیخوپورہ غلام مبشر میکن نے خصوصی شرکت کی۔ کھلی کچہری میں مقامی امن کمیٹی، کرسچن کمیونٹی، معززین علاقہ اور سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ DPO کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ DPO شیخوپورہ غلام مبشر میکن نے سائلوں کے مسائل سنے اور ان کو فوری حل کرنے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ SHO سٹی فاروق آباد رانا سلیم اللہ خان کو سائل فدا حسین سے چھینیں گے ATM کارڈ، جس سے 2,38,000 روپے کی رقم نکلوانے والے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس موقع پر DPO شیخوپورہ غلام مبشر میکن نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر کہیں پہ کسی کی داد رسی نہ ہو، ازالہ نہ ہو، ناانصافی ہو، تو آپ نے ضرور بتانی ہے۔ اگر ہمارے اندر جو بندے اچھے نہیں ہیں ان کا احتساب کرنا یہ بھی میرے اوپر قانونی بھی فریضہ ہے، اخلاقی بھی فریضہ ہے، اور مجھ سے بروز قیامت اس بات کی پوچھ بھی ہونی ہے۔ اگر کسی پولیس آفیسر نے کسی کے ساتھ انصاف نہ کیا، شریف بندے کے ساتھ بدتمیزی کی، یا اگر کرپشن کی، تو ان تینوں چیزوں میں کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ DPO شیخوپورہ نے چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں چھینی گئی موٹر سائیکل اور نقد رقوم ان کے ورثہ کے حوالے کی۔ اس موقع پر DSP صدر سرکل عمران عباس چدر، SHO صدر رائے سرفراز یوسف، رانا سلیم اللہ خان اور دیگر پولیس افسران موجود تھے۔ صادق آباد میں سرائکی کلچر ڈے جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے سرائکی اجرک زیب تن کر رکھی ہے۔ مزید جانتے ہیں اکرم خان سے۔ جی اکرم، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات؟ جی بالکل، ملک بھر کے تو صادق آباد بھی سرائکی کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، تو کافی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی سر، ہمیں بتائیں کلچر ڈے آپ منا رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ تبصرات دیں آپ۔ بہت اچھی بات ہے، کلچر کو زندہ رکھنا چاہیے، ایسے پروگرام ہونے چاہیے اور صحافی بھائیوں کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ اس مسئلے کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ دوسروں کے شانہ بشانہ تفریح بھی مل سکے اور اس صحافت کو زندہ بھی رکھا جا سکے۔
ہاں جی، آج جو ہے کلچر ڈے بہت جوش و خروش کے ساتھ 6 مارچ ہے سرائیکی کلچر ڈے منایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ جب ہم کلچر ڈے مناتے ہیں تو ہم پھر دلی خواہش کرتے ہیں کہ یہ آئے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو سرائیکی صوبہ ہے ان کے حقوق ہمیں نہیں مل رہے. ہم حکومت سے وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کلچر ڈے کو جہاں منایا جا رہا ہے وہاں سرائیکیوں کو حقوق بھی دیے جائیں. جیسا کہ آپ نے شہروں کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے جوش و خروش کے ساتھ سرائیکی کلچر ڈے منا رہے ہیں اور پہلے بھی منا. ایس ایس پی سی آئی اے توصیف حیدر کی ہدایت پر سی آئی اے سول لائن کے ڈی ایس پی دانش آصف رانجھا کا ایک اور بڑا کارنامہ. شفیق آباد کے علاقہ میں اسلحہ بنانے والی فیکٹری پر چھاپا، 3 ملزمان گرفتار، کروڑوں روپے مالیت کا اسلحہ برآمد، مولڈنگ مشینیں اور مٹیریل قبضہ میں لے لیا گیا. دوسری جانب لاہور میں ڈکیتی کی واردات کرنے والے 3 ملزمان بھی گرفتار، لاکھوں روپے برآمد کر لیے گئے. آپ کو لاہور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایس ایس پی سی آئی اے توصیف حیدر کی ہدایت پر سی آئی اے سول لائن کے ڈی ایس پی دانش آصف رانجھا کا ایک اور بڑا کارنامہ. شفیق آباد کے علاقہ میں اسلحہ بنانے والی فیکٹری پہ چھاپا، 3 ملزمان گرفتار کر لیے، کروڑوں روپے مالیت کا اسلحہ برآمد، مولڈنگ مشینیں اور مٹیریل قبضہ میں لے لیا. دوسری جانب لاہور میں ڈکیتی کی واردات کرنے والے 3 ملزمان بھی گرفتار، لاکھوں روپے برآمد کر لیے گئے. آپ کو لاہور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایس ایس پی سی آئی اے توصیف حیدر کی ہدایت پر سی آئی اے سول لائن کے ڈی ایس پی دانش آصف رانجھا کا ایک اور بڑا کارنامہ. شفیق آباد کے علاقہ میں اسلحہ بنانے والی فیکٹری پہ چھاپا، 3 ملزمان موقع پر گرفتار کر لیے گئے، کروڑوں روپے مالیت کا اسلحہ بھی برآمد کیا گیا، مولڈنگ مشینیں اور مٹیریل قبضہ میں لے لیا گیا. دوسری جانب لاہور میں ڈکیتی کی واردات کرنے والے 3 ملزمان بھی گرفتار، لاکھوں روپے برآمد کر لیے گئے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں، کیا ماجرا ہے؟ ہم ایسے ملزمان کو دیکھا جو کہ اسلحہ بناتے تھے، جس پر جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. سب سے پہلے بات کی جائے اگر ایس ایس پی سی آئی اے توصیف حیدر کی ہدایت پر ڈی ایس پی سی آئی اے سول لائن دانش آصف رانجھا نے ایک بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے. اسلحہ بنانے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر دیا. لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں اس طرح سے کوئی بھی فیکٹری نہیں چلتی تھی جس طرح سے شفیقہ آباد کے علاقہ میں اسلحہ بنانے والی یہ فیکٹری جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ لاکھوں روپے کا اسلحہ تیار ہو کر دوسرے جو ہے وہ شہروں میں جاتا تھا. اور سی آئی اے سول لائن کا جو ہے وہ نجائز اسلحہ بنانے والی فیکٹری پر ریڈ ہے. اسی پر جو ہے وہ فیکٹری کا مالک محمد رفیق، کاریگر محمد سہیل، مالک مکان شہباز کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. نجائز اسلحہ تیار کرنے والی فیکٹری سے تقریباً 1 کروڑ سے مالک کا جو ہے وہ اسلحہ اور دیگر جو ہے وہ مال برآمد کیا گیا ہے، جبکہ نجائز اسلحہ سمیت لوہے، پیتل اور پلاسٹک کی ہزاروں میگزین اور دیگر سامان کو بھی جو ہے وہ پولیس نے قبضہ میں لے لیا ہے. اب ملزمان 3 سے 4 دن کے بعد جو ہے وہ 600 پسٹل کے پاس تیار کر کے پشاور اور خیبر پختونخوا بھجواتے تھے، اور وہاں پر بھی یہ پسٹل تیار ہو کے جو ہے وہ مختلف دکانوں پر سپلائی ہوتے تھے. ان کے پاس کوئی بھی ایسا اجازت نامہ یا لائسنس موجود نہیں تھا جو کہ یہ دکھا کر فیکٹری چلا سکتے. شفیق آباد کا یہ علاقہ تھا اور 4 سال سے یہ فیکٹری چل رہی تھی، اور گلوب پستول جو ہے وہ بنائے جا رہے تھے جو کہ 4.5 سے 5 لاکھ روپے مالیت کا پسٹل ہے، جس کو تیار کر کے جعلی طور پر جو ہے وہ دکان فروخت کیا جا رہا تھا. آج جو ہے وہ ڈی ایس پی دانش آصف رانجھا نے جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان پر ریڈ کر کے جو ہے وہ 3 ملزمان کو گرفتار کیا. ایس ایس پی سی آئی اے توصیف حیدر کی ہدایت پر جو ہے وہ یہ کاروائی کی گئی تھی، جس میں 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا. جب ملزمان سے میری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ شفیقہ آباد کے علاقہ میں فیکٹری لگا رکھی تھی ہم نے، اور وہاں پر ناجائز اسلحہ تیار کرتے تھے اور دوسرے شہروں میں بھی جو ہے وہ اسلحہ سپلائی کیا جاتا تھا. اگر ڈی ایس پی دانش آصف رانجھا کی دوسری جانب انہوں نے 3 ایسے خطرناک ڈاکو پکڑے ہیں جو لاہور شہر کی سڑکوں، گلیوں، بازاروں میں جو ہے وہ واردات کے دوران جو ہے وہ شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی کرتے تھے اور واردات کر کے فرار ہو جاتے تھے. یہ 3 ملزمان کی اگر بات کی جائے تو 3 ملزمان جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہیں. انہوں نے ریس کورس کے علاقہ میں موبائل شاپ پر دوران ڈکیتی شہری کو قتل اور دوسرے کو شدید زخمی بھی کیا تھا، جس میں جو ہے وہ شان اور افشانی پیشہ ور اور خاندانی ڈکیت ہے، اور اس کے 2 سگے بھائی پولیس مقابلوں میں بھی ہلاک ہو چکے ہیں.
پھر اگر بات کی جائے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کی، تو آج ڈی اے جی انویسٹیگیشن شارف جمال نے اپنے دفاتر میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹری کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے اس پر جو ہے وہ دانش آصف رانجھا کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا ہے، اور ایس ایس پی سی آئی اے کی جانب سے بھی، توصیف حیدر کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ دانش آصف رانجھا کو جو ہے وہ نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ہے، اور دوسرے سی آئی اے کو ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح سے دانش آصف رانجھا نے جو ہے وہ اسلحہ بنانے والی فیکٹری پر کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا، اس طرح سے کام کر کے زیادہ سے زیادہ ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھجوائیں۔ جی بہت شکریہ وسیم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔